सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हम अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। एक ऐसी बेटी को जो आप अपने बाप के बारे में बताएंगी, वालिद साहब के बारे में जिक्र करेंगी कि वो एक शायर भी है और एक वकील भी, और वो किस तरह से अपने घर पे उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो जी अब हम माइक में दावत देना चाहेंगे घर की गवाही के लिए अदीना इश्तियाक साहिबा को। तालियां। It's a little unreal to be standing here today at an event who not just celebrates a person but the man behind it, my father. When I was first asked to speak about him, I thought, how am I going to explain someone who isn't easy to explain? You know, that's the thing about my father. He's a little too difficult to understand sometimes. It's just, he carries so much in silence. Sometimes it takes a while to really get him. But once you do, you realize how special that silence actually is. He gives me confidence, quietly but strongly. He is the reason when the moments came where I second-guessed myself, the things I used to hesitate doing. But I would just look at him and he would say something so supportive, loving and simple. I would be like, maybe I could do it. Confidence from him was turning point of my life actually. He's a man who gave me confidence even though he was piled up with all of his work. And the funny thing is, he says yes to almost everything I say. He says yes and I would be like, it's just his softness, he's just being soft on me. But now I have realized it's not softness, it's his trust in my choices. It's his way of telling me that I believe in your choices even though you don't believe in them yet. You know, when I shared him, I share all of my things with him. For me, he's just not a father. He's an advocate, a speaker, a writer. Seeing his work have made me realize that confidence is not something you just speak. It's something you carry with yourself. It's something about how you treat people around you. Actually, the most beautiful thing is I have seen people around him feeling heard, feeling seen and feeling inspired. You know, truth just hits different when it comes from a person who lives it. And as I stand here today in front of my father and all of you, I just want to say, I see you and I am proud of you for everything you have built, and I am even prouder to be your daughter. Thank you. मुझे मेरा एक इनसे न्यायबंदी ये कानून का सिलसिला तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक वकील की हैसियत से मैंने खाक शादी है इस सहाफत का भी पेशे पर पैगम्बरी है और वकालत के पेशे को भी मैं पैगम्बरी का ही दर्जा देता हूँ। इस पेशे में मैंने भी थोड़ी बहुत खाक शादी है और फिर एक तवील अरसा मेरा लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दश्त की सयाही में भी गुजरा। एक अखबार न्यूज़ की हैसियत से मुझे मौका मिलता रहा 25-30 साल, जो अहम तकरीबात भी और अहम फैसले जो है उनकी कवरेज भी। MRD का दौर ख़ास तौर पर मुझे याद है, यहाँ अभी जालू साहब का जिक्र हुआ, तो मेरी ताल्लुकदारी का सिलसिला जो है वो उस वक्त से हाई कोर्ट के बरगद के दर्द के पीछे से है, जब हबीब जालू साहब एलानिया कहा करते थे कि हो गया अपना फैसला महफूज, समझो कुछ भी नहीं रहा महफूज। वो दौर बहुत कठिनाइयों का दौर था, बीमारी का दौर, और आज भी ऐसे ही लगता है अदालती अमलदारी के हवाले से कि वो दौर वापस लौट आया है। अब एक कशमकश,
ایک سول سوسائٹی دانشوروں اور سیاستدانوں میں جو ایک جاری ہے اپنے آپ کو بنوانے کی، اپنی ادا کی تسکین کی، وہ پتہ نہیں اس سوسائٹی کو کہاں لے کر جائے گی۔ مجھے یہاں پہ آنے کی عزت بخشی، اور میرے پاس شاید الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہ ہو۔ یہاں پر ممتاز کا نام اور ٹائم کی بھی انہوں نے بتایا کہ کمی ہے، میں لہٰذا میں نے اپنا ٹرکی جا رہی تھی، تو ان کی ریکویسٹ پہ میں نے اپنا پروگرام تھوڑا ڈیلے کیا تاکہ میں آپ سب لوگوں کی اور بس اس لیے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میرے پاس تو شاید الفاظ کا اتنا ذکر نہیں ہے کہ میں اتنی خوبصورت باتیں کر سکوں جتنی میں سن رہی تھی، تو شکریہ۔ لیکن لطیف مظہر صاحب اور اشتیاق چودھری صاحب کے لیے دو شعر۔ ہم اگر آج خواب دیکھیں گے، ہم اگر آج خواب دیکھیں گے، لوگ کل انقلاب دیکھیں گے۔ یہ خواب ہے ہمارے اور یہ ہمارے بہادر لیڈر بھی ہیں۔ یہ ان کو دیکھ کر زندگی کا حوصلہ ہے اس ملک میں، اور بہت اچھا مجھے لگا جزیرے کی سیکشن میں آ کر ہم اگر آج خواب دیکھیں گے لوگ کر انقلاب۔ میں مختصراً آج ایک سوشل میڈیا پہ سابق منٹو کی ایک روٹیٹ کر رہی ہے بات۔ منٹو صاحب یہاں جرنلسٹ تھے اور کام کرتے تھے ادارے میں، تو ایک دن وہ پیدل جب گزر رہے تو گزرتے گزرتے انہوں نے ریڈنگ پہ دیکھا کہ آم بیچنے والا آم بیچ رہا ہے۔ منٹو صاحب پاس گئے اور منٹو صاحب نے جتنے آم تھے بغیر بھاؤ کیے وہ سارے خرید لیے۔ خریدنے کے بعد اس بچے کو 2 روپے بھی دیے کہ لوگ ہماری طرف سے مٹھائی لیتے جائیں۔ جو جانتے تھے منٹو کے دوست کو کہ منٹو صاحب یہ کیا کہ شوق اور طرح کے، اور آج آموں کی یہ پٹڑی آپ نے باندھی ساری۔ تو منٹو صاحب نے ایک بڑا خوبصورت اس وقت کہا کہ آپ نے دیکھا تھا اس لڑکے کو، نوجوان کو، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھوں کی انگوٹھی، اور یہ اس کی غالباً شادی کے بعد ہے، اور آج یہ بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے شام رات میں بن جائے تو ہم دعوت دینا چاہیں گے مائک پہ جن کے لیے آج کی شام سجائی گئی ہے، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، قلم جزیرہ کے چیئر پرسن ہیں۔ ہم آپ سب کی پرزور تالیوں میں تالیوں میں دعوت دینا چاہیں گے اشتیاق چودھری صاحب کو، جن کا آپ سب کو انتہائی ممنون تنظیم قلم جزیرہ اور ان کے سیکرٹری رضا ممتاز صاحب، جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم کا اہتمام اس بندہ ناچیز کے لیے۔ وہاں بیٹھ کے تو سا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے خوبصورت سی موسیقی کانوں پہ رس بولتے ہوئے بندے کے دل و روح میں اتر رہی ہو، اور بندہ چاہتا ہے کہ یہ موسیقی اسی طرح چلتی رہے تو کوئی سوئچ آف نہ کرے۔ میں اس اعتبار سے جب دیکھتا ہوں خود کو تو بہت خوش قسمت ترین شخص سمجھتا ہوں خود کو کہ میرے کم و بیش 23 برس محترم چیئرمین ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان وطن عزیز کے ممتاز فرماندان استاد گرامی محترم ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ میری زندگی میں ان کا ایک پورا عمل درکار ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں 33 برس کا عرصہ میرا تقریباً کم و بیش شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ساتھ جد و جہد میں گزرا، ان کے ساتھ سیاسی جد و جہد میں گزرا، ان کے ساتھ
میں صرف یہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو باتیں بھی دوست احباب نے کہی، یہ ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کا پیار میں بہت عاجزی پسند ہوں۔ میرے پہ جو ٹرسٹ سول سوسائٹی اور میرے دوستوں نے امپوز کیا، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹیز کہ جو بھی کر سکا سول سوسائٹی کے لیے میں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ جاری و ساری ملے گی اس دعا کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو میری ایک نظم ہے صبح امید 2007 میں جب اداس آنکھیں چھپی اس میں ہے، اس کے صرف چند اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جو ایک خواب بھی ہے، جو ایک امید بھی ہے اس سماج میں۔ یار دوسری تھوڑا خیال کچھ کرو یوں ہے کہ ظلم کی زنجیروں میں جکڑے مجبور ہیں ہم، تمام چکر ظلم کی زنجیروں میں جکڑے مجبور ہیں ہم، بہت دکھ سہتے رنجور ہیں ہم، بھوک فاقے خودکشی ہی اپنا نصیب ٹھہرا ہے، افلاس جس کا مقدر ہو وہ مزدور ہے ہم، ہے یقین ایک روز انسانیت کے معیار بدلیں گے، مجبوروں کمزوروں کے لیل و نہار بدلیں گے، ایک صبح جبر کی یہ دیوار گرے گی، ایک صبح جبر کی یہ دیوار گرے گی، خود غرضی مادہ پرستی کے افکار بدلیں گے، تھا یقین جس کا وہ سحر نکلی ہے، کتنی تابندہ روشن خیال نسل بشر نکلی ہے، اے وطن تیرے لیے کتنے ہی مسائل جھیلے، حیات موت سے مر نکلی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں آج یہ سفیر حق کی بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں حق اور سچ کی ہی باطل اور سچ کی ہی یہ جنگ چلی آتی ہے، ازل سے ابد تک چلی آ رہی ہے، اور یہ شاعری کی بات ہوئی، فلسفے کی بات ہوئی، وکالت کی بات ہوئی، ان ساروں کا اجتماع اگر دیکھیے تو پاکستان کی تشکیل میں بھی ان چیز کے آشکارا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر علامہ اقبال نے تخیل پاکستان دیا تھا تو علامہ اقبال ایک بیرسٹر بھی تھے، ایک فلسفی بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے، ایک معمار قوم بھی تھے، ایک عظیم شخصیت تھی جنہوں نے تخیل پاکستان دیا تھا۔ اور اگر دیکھیں تو انہوں نے جو مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی تھی وہ صرف بر اعظم تک نہیں تھا ہندوستان کے، بلکہ جب وہ کہتے تھے شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کے تیرے زمان مقام اور بھی ہے۔ یہ اس نے مسلمانوں کو کہا جوڑا کہ کہاں ہم دنیا میں کتنے ہم عظیم تھے، ابو سینا آپ دیکھیں، علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ جو ہمارے اوپر دنگ لگ گئے کہ جو لکھے ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، تو بس پھر کیا کام کرنا ہے، پھر مسلمانوں کے ایک بالکل وہ تنزل کا باعث بنتا چلا گیا۔ آج بھی ہم بیکاری بن ہوئی، لیکن یہ جو سفیر حق کی بات ہے، دیکھیں حق یہاں بھی آصف نے بھی کہا، باقی دوستوں نے بھی کہا، جو اس وقت آپ کی گھٹن ہے، اور ہمیشہ شاعر اور فلاسفر ہمیشہ اس گھٹن کے دور میں نکلتا ہے، میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو، یہ ابھی بات جالب نے جب کہا تھا تو وہ اس وقت بھی ایک سپریشن تھی۔ 35 سال تو بھائی مارشل لا لگا رہا ہے اس ملک میں، 35 سال وہ معافی مانگے نا، وہ کم از کم معافی تو مانگے اس ملک سے جنہوں نے اس مستعیت کی انتہا کر دی۔ حق سچ کی بات تو کرنے دو بھائی، سفیر حق یہی ہے مقصد، بولو حق بولو، سچ بولو، خدا کا خوف
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ نے